Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल सल्फाइड, एपिसोड 24। सारे स्टूडेंट्स एक बार फिर चैम्बर में मौजूद थे। आज का मौजू साइंस और टेक्नोलॉजी था। सदर एल्बस अपनी ऊंची सदारती कुर्सी पर विराजमान साइंस के पैरोकार जो स्टूडेंट्स थे उनकी तहकीकात को सराह रहे थे। मुझे लगता है कि जो लोग मज़हब को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं उन्हें ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि मज़हब कुछ भी नहीं, जो कुछ है बस साइंस है। साइंस के करिश्मात पर तकरीर करने वाले लड़के ने अपनी राय का इजहार किया था। यकीनन वो एक मुल्हिद था। मदाखलत करने पर माजरत, लेकिन मैं इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। दूसरी जानिब से रोहान उठा था। वो उन स्टूडेंट्स की कतार में बैठा था जो मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे मिस्टर जबील? सदर एल्बस ने रोहान को पहचान लिया था। वो उनकी यूनिवर्सिटी में सबसे ख़ास स्टूडेंट था। मेरे दोस्त ने जो मज़हब के बारे में कहा कि मज़हब कुछ नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मज़हब बहुत कुछ है। रोहान ने उस लड़के की जानिब इशारा करते हुए कहा था। मैं ठीक कह रहा हूँ। साइंस के मुकाबले में मज़हब कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं माय लॉर्ड के साइंस रोज़ बरोज़ तरक्की कर रही है, जबकि मज़हब रुका हुआ है, अपनी पुरानी और बोसीदा तालीमात को रखे हुए है। मज़हब में कोई तरक्की नहीं हो रही। लड़के ने अपना बयान दिया था। सदर एल्बस ने उसकी बात से इत्तेफाक करते हुए सर इस बात में हिलाया था। आप क्या कहते हैं इस बारे में? अब वो रोहान से पूछ रहे थे। लड़के की बात सुनकर रोहान के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। उसे मुस्कुराता देखकर उस लड़के की तेवरी चढ़ी। क्या मज़हब है तुम्हारा और कौन से मुल्क से हो तुम? वो अब रोहान से पूछ रहा था। लहजा काटदार था। जी मैं पाकिस्तानी मुस्लिम हूँ, रोहान ने फ़ख्र से बताया था। रोहान उस लड़के की सरगोशी को उसके लबों की हरकत से सुन चुका था। मेरे दोस्त का कहना है कि मज़हब रुका है, जबकि साइंस मुतहर्रिक है, रोज़ नई नई इजादात कर रही है, लेकिन मज़हब के पास पुरानी तालीमात हैं। आप ठीक कह रहे हैं मेरे दोस्त। तमाम मज़ाहिब साकिन हैं सिवाय इस्लाम के, लेकिन इस्लाम की तालीमात में कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि 1400 साल से वो अपनी तालीमात को लिए हुए है। रोहान बोल रहा था, जबकि रोनाल्ड, एमी, एल्फ और बाकी सदर समेत तमाम स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स उसे दम साधे सुन रहे थे। मेरा आपसे एक सवाल है। आप लंदन में रहते हैं और इंग्लैंड एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, दुरुस्त कहा ना मैंने? जबकि मैं पाकिस्तान से हूँ जो कि एक तरक्की पजीर मुल्क है। वो सवालिया अंदाज लिए पूछ रहा था। क्या आप बताएंगे कि तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर में क्या फ़र्क है? यकीनन आप कहेंगे कि तरक्की याफ्ता ममालिक वो हैं जो तरक्की कर चुके हैं, जो माशी लिहाज से मजबूत हैं, जो तालीम के लिहाज से आगे हैं, यानी जो हर तरह से मुकम्मल हैं। हाँ ऐसा ही है, लड़के ने उलझे हुए लहजे में कहा था। उसे रोहान की बातों की समझ नहीं आ रही थी। मेरा मुल्क एक तरक्की पजीर मुल्क है। वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहा है। इसमें बहुत सी चीज़ों की कमी है, जबकि इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। अब आपने कहा कि साइंस तरक्की कर रही है, तो इसका मतलब हुआ वो मुकम्मल नहीं है, इसमें कमी है, इसलिए वो तरक्की कर रही है। जबकि मज़हब मुकम्मल हो चुका है, यानी वो तरक्की याफ्ता है, इसलिए आपको साकिन लगता है। रोहान की बात सुनकर एक पल के लिए चैम्बर के सारे लोग जैसे सकते में चले गए थे। अगर आप दुनिया में सबसे ऊंचे मकाम पर जाना चाहें तो कहाँ जाएंगे? ज़मीन की बात कर रहा हूँ, खला की नहीं। रोहान का एक और सवाल मौजूद था। माउंट एवरेस्ट, क्योंकि वो ज़मीन पर सबसे ऊंचा मकाम है, लड़के ने जवाब दिया था। बिल्कुल, माउंट एवरेस्ट। जो चीज़ चोटी पर पहुंच जाए वो उससे ऊपर कहाँ जाएगी? वो और क्या तरक्की करेगी? आप माउंट एवरेस्ट पर जाने के बाद कहाँ जाएंगे? क्योंकि ज़मीन पर उससे ऊंचा मकाम कोई और है ही नहीं। यकीनन आप रुक जाएंगे। तो मेरे अज़ीज़, हमारा मज़हब चोटी पर पहुंच चुका है। जब वो मुकम्मल हो चुका है तो क्या तरक्की करेगा?
ترقی وہ کرتا ہے جس میں کچھ کمی ہو۔ سائنس مکمل نہیں ہوئی اس لیے ترقی کر رہی ہے، جبکہ مذہب مکمل ہو چکا ہے اس لیے آپ کو ساکن لگتا ہے۔ روحان خاموش ہو چکا تھا۔ چیمبر میں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی تھی اور پھر سب سے پہلی تالی ایمی نے بجائی تھی۔ اس کے بعد چیمبر تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ لیکن تعلیمات تو پرانی ہے نا، خاص طور پر تمہارے مذہب کی، جس میں عورت کو باندی بنا کر رکھا جاتا ہے، وہ لڑکا تنفر سے کہہ رہا تھا۔ یقیناً اسلام کے متعلق آپ کا علم بہت کم ہے۔ جو حقوق مغرب نے عورت کو پچھلی صدی میں دیے، وہ اسلام 1400 سال پہلے عورت کو دے چکا ہے۔ روحان نے پرسکون سے لہجے میں جواب دیا، تم کچھ بھی کہو، مذہب سائنس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سائنس اور مذہب دو الگ اور الٹ چیزیں ہیں۔ کیا آپ اپنی بات کو تفصیل سے بیان کریں گے کہ مذہب سائنس کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا؟ روحان پوچھ رہا تھا۔ مذہب کہتا ہے کہ دنیا خدا نے بنائی، جبکہ سائنس بگ بینگ تھیوری پیش کر چکی ہے۔ یہ دنیا ایک دھماکے سے وجود میں آئی تھی۔ یہ جو آپ نے گھڑی پہنی ہے، کیا یہ خود بخود بن گئی ہے؟ روحان نے سوال کیا۔ نہیں۔ تو کیا آپ کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک گھڑی تو خود بن نہیں سکتی؟ پوری دنیا کا نظام کیسے خود بخود چل رہا ہے؟ اور رہی بات بگ بینگ کی، تو کیا آپ بتائیں گے بگ بینگ کی تھیوری کب پیش ہوئی اور سائنسدان کو نوبل انعام کب ملا؟ وہ ایک ساتھ دو سوال کر رہا تھا۔ I think in 1973، لڑکے نے کچھ سوچتے ہوئے بتایا۔ درست فرمایا، یہی کوئی تقریباً 40-50 سال پہلے۔ لیکن ہماری مذہبی کتاب قرآن پاک میں یہ بات 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی۔ قرآن پاک میں سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں لکھا ہے کہ کیا منکروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے اور پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا؟ کیا پھر بھی نہیں یقین کرتے؟ اس سے رویت عینی نہیں، رویت قلبی مراد ہے۔ یعنی کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ کیا انہوں نے جانا نہیں؟ رتقو کے معنی بند کے ہیں اور فتقو کے معنی پھاڑنے، کھولنے اور الگ الگ کرنے کے ہیں۔ یعنی آسمان و زمین ابتدائے امر ہیں، باہم ملے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیوست تھے۔ ہم نے ان کو ایک دوسرے سے الگ کیا، آسمانوں کو اوپر کر دیا جس سے بارش برستی ہے، اور زمین کو اپنی جگہ پر رہنے دیا تاہم وہ پیداوار کے قابل ہو گئی۔ اس سے مراد اگر بارش اور چشموں کا پانی ہے، تب بھی واضح ہے کہ اس کی رویدگی ہوتی ہے اور ہر ذی روح کو حیات نو ملتی ہے۔ اور اگر مراد نطفہ ہے تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں کہ ہر زندہ چیز کے وجود کے باعث وہ قطرہ آب ہے جو نر کی پیٹھ کی ہڈیوں سے نکلتا اور مادہ کے رحم میں جا کر قرار پکڑتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ جانیں گے کہ یہ آیت بگ بینگ کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ زمین و آسمان کو پھاڑ کر الگ الگ کیا گیا۔ یقیناً ایک دھماکہ ہوا ہوگا جو نہ آپ نے سنا اور دیکھا اور نہ میں نے۔ سائنس جو باتیں آج کہہ رہی ہے وہ ہماری مذہبی کتاب 1400 سال پہلے بتا چکی ہے۔ تو میرے عزیز دوست، آپ کو مان لینا چاہیے کہ مذہب صدیوں پہلے مکمل ہو چکا ہے، وہ پوری ترقی کر چکا ہے، جبکہ سائنس نامکمل ہے۔ اسی لیے آج وہ انکشافات کر رہی ہے جو ہماری مذہبی کتاب نے صدیوں پہلے کر دیے تھے۔ روحان جبیل ایک ملحد کو اس کے الفاظ سے مات دے چکا تھا۔ ڈیسک پر تالی بجانے کی آواز ایک بار پھر سے گونج گئی تھی۔ تم نے کمال کر دیا ہے مسٹر روحان جبیل، میں حیران ہوں تم نے یہ سب کہاں سے سیکھا ہے؟ چیمبر کے باہر ہمیشہ کی طرح سے سب سے پہلے اسے ایمی ملی تھی۔ میں جانتی تھی تم آج بھی کوئی دھماکہ کرنے والے ہو اور تم نے کر دیا۔ پراؤڈ آف یو مین۔ وہ دل سے خوش تھی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب اس نے مذہب کا سائنس سے مقابلہ کیا تو مجھے بولنا پڑا، وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ خیر یہ سب چھوڑو، تم آ رہے ہو نا؟ ایلف نے ٹاپ کرنے کی خوشی میں پوری کلاس کو ٹریٹ دی ہے، تم آؤ گے نا؟ وہ روحان سے ایسے بات کرتی تھی جیسے وہ اس کا بچپن کا دوست تھا۔ روحان کی نظر تب اچانک اپنے گروپ کے ساتھ کھڑی ایلف پر پڑی تھی جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں
عجیب سا تاثر تھا۔ نہیں، مجھے ابھی تک دعوت نہیں دی گئی، روحان نے ایلف کی طرف سے رخ پھیرتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ مجھے لگا تھا ایلف سب سے پہلے تمہیں انوائٹ کرے گی، ایمی الجھن زدہ سی کہہ رہی تھی۔ خیر، وہ تمہیں ضرور بلائے گی۔ میرا باسکٹ بال کا میچ ہے، میں ذرا پریکٹس کر لوں، پھر ملتے ہیں۔ یاد آنے پر ایمی اسے کہتی گراؤنڈ کی طرف لپکی تھی۔ وہ بہت اچھی کھلاڑی تھی۔ جبکہ روحان وہاں سے کیفے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے بھوک لگی تھی اور وہ کچھ کھانا چاہتا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ ایک میز پر اکیلا بیٹھا چائے پی رہا تھا جب ایلف وہاں آئی۔ ضرور، یونیورسٹی ایلف کی ہے، وہ جہاں چاہے وہاں بیٹھ سکتی ہے۔ طنز کر رہے ہو؟ وہ خفا ہوئی۔ نہیں، میری اتنی مجال؟ وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تھا جبکہ ایلف اس کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ باتیں اچھی کرتے ہو تم۔ آج چیمبر کے ساتھ ساتھ تم نے بہت سے لوگوں کے عقیدے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سچ سچ بتاؤ، تم لندن کس مقصد سے آئے ہو؟ کہیں تم دہشت گرد تو نہیں ہو؟ تمہیں ایسا لگتا ہے؟ ہاں، کیونکہ تم جس قدر مذہبی ہو اور اپنے مذہب کا پرچار کر رہے ہو، اس سے تو تم ایک دہشت گرد لگتے ہو۔ ایلف کا اشارہ یقیناً النور کی طرف تھا، جسے روحان سمجھ گیا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر ہنس دیا تھا، اذیت سے بھرپور ہنسی۔ کمال تھا، جب وہ پاکستان میں تھا تو ایک ملحد تھا، اس کا کوئی مذہب نہیں تھا، لوگ لادین کہتے تھے۔ اب جب وہ لندن آیا تھا اور دین کو اپنایا تھا تو لوگ اسے دہشت گرد سمجھ رہے تھے۔ وہ کبھی نارمل نہیں رہا تھا اور نہ لوگوں نے سمجھا تھا، شاید اسے نارمل بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ کیا واقعی تمہاری مذہبی کتاب اتنی دلچسپ ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر ایلف نے پوچھا تھا۔ ہمارا تو پورا مذہب ہی بہت دلچسپ ہے، یقین نہیں آتا تو مطالعہ کر کے دیکھ لو۔ میں ضرور کروں گی، مجھے پہلی بار جینیٹکس سے زیادہ کوئی اور چیز دلچسپ لگی ہے۔ میں ضرور کروں گی مطالعہ، ایلف نے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ خیر، میں تمہیں انوائٹ کرنے آئی ہوں، ایک چھوٹی سی ٹریٹ دے رہی ہوں۔ پوری کلاس میرے گھر مدعو ہوگی، مجھے امید ہے تم ضرور آؤ گے۔ ایلف اسے اپنے گھر کا پتہ بتا چکی تھی، جس پر روحان مسکرا دیا تھا۔ یہ تو اس کا ٹاؤن تھا اور اسی لائن میں ایلف کا گھر تھا جہاں وہ سبیل کے ساتھ رہتا تھا۔ النور میں ایک عیسائی لڑکا آیا تھا جو اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے اس کے کچھ سوال تھے جن کے جواب وہ روحان جبیل سے جاننا چاہتا تھا، اور روحان جبیل دل و جان سے حاضر تھا۔ کیا اسلام تشدد اور خون ریزی کی دعوت دیتا ہے؟ کیا اسلام تشدد اور خون ریزی کی اور ہزیمت کو فروغ دیتا ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جہاں کہیں کفار کو پائیں انہیں قتل کر دیں۔ لڑکے نے بہت اہم سوال اٹھایا تھا۔ قرآن کریم سے بعض مخصوص آیات کا غلط طور پر اس لیے حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس غلط تصور کو قائم رکھا جا سکے کہ اسلام تشدد کی حمایت کرتا ہے اور اپنے پیروکاروں پر زور دیتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے باہر رہنے والوں کو قتل کر دیں۔ آیت جس کا غلط حوالہ دیا جاتا ہے، سورہ توبہ کی مندرجہ ذیل آیت کا اسلام کے ناقدین اکثر حوالہ دیتے ہیں تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ اسلام تشدد، خون ریزی اور وحشت کو فروغ دیتا ہے۔ تم مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ انہیں قتل کر دو، سورہ توبہ آیت نمبر 5۔ در حقیقت ناقدین اسلام اس آیت کا حوالہ سیاق و سباق سے ہٹ کر دیتے ہیں۔ آیت کے سیاق و سباق کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سورت کا مطالعہ آیت نمبر 1 سے شروع کیا جائے۔ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جو معاہدات امن ہوئے تھے ان سے برات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس برات یعنی معاہدات کی منسوخی سے عرب میں شرک اور مشرکین کا وجود عملاً خلاف قانون ہو گیا، کیونکہ ملک کا غالب حصہ اسلام کے زیر حکم آ چکا تھا۔ ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہا کہ یا تو لڑنے پر تیار ہو جائیں یا ملک چھوڑ کر نکل جائیں یا پھر اپنے آپ کو اسلامی حکومت کے نظم و ضبط میں دے دیں۔ مشرکین کو اپنا رویہ بدلنے کے لیے 4 ماہ کا وقت دیا گیا۔ ارشاد الہی ہوا، پس جب حرمت یعنی دی گئی مہلت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو
اور ان کو پکڑ لو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 5۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا امریکہ ویتنام پر برسر پیکار تھا۔ فرض کیجیے کہ صدر امریکہ یا امریکی جرنیل نے جنگ کے دوران میں امریکی سپاہیوں سے کہا، جہاں کہیں ویتنامیوں کو پاؤ انہیں ہلاک کر دو۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے اگر آج میں سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ کہوں کہ امریکی صدر یا جرنیل نے کہا تھا کہ جہاں کہیں ویتنامیوں کو پاؤ انہیں قتل کر دو، تو یوں معلوم ہوگا کہ میں کسی قصائی کا ذکر کر رہا ہوں۔ لیکن اگر میں اس کی صحیح بات صحیح سیاق و سباق میں بیان کروں تو یہ بالکل منطقی معلوم ہوگی، کیونکہ وہ دراصل جنگ کے حالات میں اپنی سپاہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ایک ہنگامی حکم دے رہا تھا کہ دشمن کو جہاں کہیں پاؤ ختم کر دو۔ حالت جنگ ہونے کے بعد یہ حکم ساقط ہو گیا۔ حالت جنگ کا حکم۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوا کہ تم مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ یہ حکم جنگ کے حالت میں نازل ہوا اور اس کا مقصد مسلم سپاہ کا حوصلہ بڑھانا تھا۔ قرآن کریم در حقیقت مسلمان سپاہیوں کو تلقین کر رہا ہے کہ وہ خوفزدہ نہ ہوں اور جہاں کہیں دشمنوں سے سامنا ہو انہیں قتل کر دیں۔ ارون شورا کی فریب کاری۔ ارون شوری بھارت میں اسلام کے شدید ناقدوں میں سے ہے۔ اس نے اپنی کتاب فتاویٰ کی دنیا کے صفحہ 572 پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کا حوالہ دیا ہے۔ آیت نمبر 5 کا حوالہ دینے کے بعد وہ دفعتاً 7ویں آیت پر آ جاتا ہے۔ یہاں ہر معقول آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر آیت نمبر 6 سے گریز کیا ہے۔ قرآن سے جواب۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 اس الزام کا شافی جواب دیتی ہے کہ اسلام نعوذ باللہ تشدد، بہیمیت اور خون ریزی کو فروغ دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی، اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دیجیے تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے اور پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیجیے۔ یہ رعایت اس لیے ہے کہ بے شک وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 6۔ قرآن کریم نہ صرف یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مشرک حالات جنگ میں پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دی جائے، بلکہ یہ حکم دیتا ہے کہ اسے محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ موجود بین الاقوامی منظرنامے میں ایک رحم دل اور امن پسند جرنیل جنگ کے دوران میں دشمن کے سپاہیوں کو امن طلب کرنے پر آزادانہ جانے دے، لیکن کون ایسا فوجی جرنیل ہوگا جو اپنے سپاہیوں سے یہ کہہ سکے کہ اگر دوران جنگ دشمن کے سپاہی امن کے طلبگار ہوں تو انہیں نہ صرف یہ کہ رہا کر دو بلکہ محفوظ مقام پر بھی پہنچا دو۔ اس لیے جب کوئی شخص قرآن کی کسی آیت کا حوالہ دے تو اس کے آیت کے سیاق و سباق کو دیکھ لینا چاہیے۔ وہ پہلا دن تھا جب کسی مشرک نے روحان جبیل کے سامنے کلمہ پڑھا تھا۔ روحان کا رواں رواں خدا کا مشکور تھا۔ اسے آج سے پہلے اتنا سکون کبھی نہیں ہوا تھا جتنا آج ہوا تھا۔ اسے کیسی کیسی نعمتوں سے نواز دیا گیا تھا۔ حیران تھا وہ۔ ایلف کے گھر پوری کلاس جمع تھی۔ وہ یہ جان کر حیران رہ گئی تھی کہ روحان اور وہ دونوں ایک ہی لائن میں رہتے تھے۔ پوری پارٹی کے دوران ایلف کی نظریں روحان پر جمی رہی تھیں۔ وہ اسے جتنا باہر سے پرسکون نظر آتا تھا، اندر سے اتنا ہی بے چین اور اداس لگتا تھا۔ وہ اس کی اداسی کی وجہ نہیں جانتی تھی، لیکن جاننا چاہتی تھی۔ وہ روحان کے پاس جانا چاہتی تھی جو الگ تھلگ بیٹھا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ایمی اس کے پاس چلی گئی۔ ایمی کو روحان کے ساتھ دیکھ کر ایلف کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ اکیلے بیٹھے ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جی، اچھا لگتا ہے اکیلے بیٹھنا۔ مجھے لگتا تھا کہ صرف میں ہی تم سے متاثر ہوں، لیکن اب لگ رہا ہے کہ یونیورسٹی کی ملکہ روحان جبیل کی ذات کا شکار ہو چکی ہے، ایمی نے ایلف کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ روحان چونکا تھا۔ ایسی بات نہیں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ایمی کی چھٹی حس بہت تیز ہے مسٹر جبیل۔ میں جو کہتی ہوں وہ سچ ہوتا ہے، اور دیکھ لینا ایک دن تم بھی ایلف کے آگے سرنگوں ہو جاؤ گے۔ ایمی نے ہوا میں تیر چلایا تھا۔
روحان اس کی بے وقوفی کی باتیں سن کر بس مسکرا دیا تھا۔ پوری پارٹی میں روحان سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا اور اب وہ اسے باہر تک چھوڑنے آئی تھی۔ لائن کے آخر پر روحان کا گھر تھا۔ بہت بہت شکریہ مسٹر آر جے کہ تم میرے بلانے پر آئے ہو۔ شکریہ کی بات نہیں، جب پارٹی کلاس کے لیے تھی تو مجھے آنا چاہیے تھا۔ تم نے شراب کو نہیں چھوا، یقیناً تمہارے مذہب میں حرام ہوگی، لیکن یہ بتاؤ تم اپنی جینز کو ٹخنوں سے اوپر کیوں رکھتے ہو؟ ایلف نے عجیب سا سوال کیا تھا۔ اس نے ہمیشہ روحان کو پینٹ ٹخنوں سے اوپر فولڈ کیے ہوئے پہنے دیکھا تھا۔ اوہ یہ! اسلام میں مردوں کو چاہے شلوار ہو یا پینٹ ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ روحان نے اپنے پاؤں کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ لیکن اب تو سردی بڑھ رہی ہے، ٹھنڈ نہیں لگے گی؟ تو موزے پہن لوں گا۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ تمہیں اپنا مذہب اتنا عزیز ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اس سے بھی زیادہ۔ اور وہ مسکرا دیا تھا۔ ایلف نے اس کی مسکراہٹ کے سامنے خود کو بے بس پایا تھا۔ ایک شہزادہ ہے سرد مزاج سا کہانی میں، ایک شہزادی ہے جو دل سے اس پر مرتی ہے۔ سائنس اور فلسفی آف سائنس میں فرق۔ ملحدوں اور دہریوں کے مکر و فریب میں یہ سب سے بڑا مکر ہے جو یہ لوگ سادہ لو انسانوں کا ایمان بگاڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ لوگ فلسفی آف سائنس کو سائنس بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ لوہے کو سونے میں ملا کر سونے کا تاثر دے کر بیچتے ہیں۔ سائنس اور چیز ہے اور فلسفی آف سائنس اور چیز ہے۔ پیور سائنس نہ تو خدا کا انکار کرتی ہے اور نہ ہی اثبات، البتہ خدا کے اثبات کی ایک علامت ضرور ہو سکتی ہے۔ اس لیے پیور سائنٹسٹ کبھی بھی دہریہ نہیں ہوگا، بلکہ یا تو خدا کا اثبات کرے گا جیسا کہ اکثر کا معاملہ ہے، یا پھر عاجزی کا اظہار کرے گا کہ مجھے نہیں معلوم، یا یہ کہ سائنس کی یہ ڈومین ہی نہیں ہے۔ اس کے برعکس فلسفی آف سائنس نرا الحاد ہے جو سائنس کے نام سے پڑھایا جا رہا ہے۔ فزکس کہ جس کا لیبارٹری میں اثبات کیا جاتا ہے وہ پیور سائنس کا ڈومین ہے، اور نظریاتی فزکس کے اکثر مباحث ظن و تخمین سے زیادہ کچھ نہیں ہیں۔ نظریاتی سائنس میں جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے وہ سائنس کا مذہبی ورژن ہے، وہ سائنس فکشن ہے جسے ماننے کے لیے سائنسدانوں پر اس سے زیادہ ایمان لانا پڑتا ہے کہ جتنا کسی نبی اور رسول پر ایمان لانے کا مطالبہ ہے۔ اس لیے ملحدوں سے گزارش ہے کہ اپنی فلسفی آف سائنس کو اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، اسے سائنس بنا کر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی جلسے میں کی گئی تقریر نے آگ لگا دی تھی۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس دھڑا دھڑ النور جوائن کر رہے تھے۔ لوگ سچ کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ کچھ ملحد اپنے سوالوں میں الجھ کر رہ گئے تھے۔ وہ لوگوں کو ان کے طریقے سے ڈیل کر رہا تھا۔ اس کے پاس سائنس سے متعلق جواب ہوتا تھا۔ اسٹوڈنٹس نے اپنے مذہب کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا تھا اور وہ حیران رہ گئے تھے جب انہوں نے اسے ہر چیز سے آگے پایا تھا۔ تم کہتے ہو کہ خدا سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں، تو آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سائنس کس طرح خدا کو پیچھے چھوڑ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوا، اسے چیمبر والا لڑکا مل گیا تھا جو ملحد تھا، جس سے بحث ہوئی تھی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ کسی ماں کے رحم میں موجود بچے کی جنس صرف اللہ ہی کو معلوم ہوتی ہے، لیکن اب سائنس ترقی کر چکی ہے اور ہم بآسانی الٹرا سونوگرافی کے ذریعے سے جنین کی جنس کا تعین کر سکتے ہیں۔ کیا یہ آیت قرآنی میڈیکل سائنس سے متصادم نہیں؟ روحان نے سنجیدگی سے اس کا سوال سنا تھا اور پھر بولنا شروع کیا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ کہ صرف اللہ ہی رحم مادر میں جنین کی جنس کو جانتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کہتا ہے، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہی بارش نازل کرتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 34۔ اسی طرح کا ایک پیغام مندرجہ ذیل آیت میں دیا گیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، اور ارحام کی کمی بیشی بھی، اور اس کے ہاں ہر چیز کی مقدار مقرر ہے۔ سورۃ الرعد آیت 8۔ الٹرا سونوگرافی سے جنس کا تعین۔ موجودہ سائنس ترقی کر چکی ہے،
اور ہم الٹراسونوگرافی کی مدد سے حاملہ خاتون کے رحم میں بچے کی جنس کا تعین بآسانی کر سکتے ہیں۔ قرآن اور جنین کی جنس۔ یہ درست ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کے متعدد تراجم اور تشریحات میں یہ کہا گیا ہے کہ صرف اللہ ہی یہ جانتا ہے کہ رحم مادر میں موجود بچے کی جنس کیا ہے، لیکن اگر آپ اس آیت کا عربی متن پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ انگریزی کے لفظ جنس کا کوئی متبادل عربی لفظ استعمال نہیں ہوا۔ در حقیقت قرآن کریم جو کچھ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ ارحام میں کیا ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ بہت سے مفسرین کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے اس سے یہ مطلب لیا کہ اللہ ہی رحم مادر میں بچے کی جنس سے واقف ہے۔ یہ درست نہیں۔ یہ آیت جنین کی جنس کی طرف اشارہ نہیں کرتی، بلکہ اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ رحم مادر میں موجود بچے کی فطرت کیسی ہوگی۔ کیا وہ اپنے ماں باپ کے لیے بابرکت اور باعث سعادت ہوگا یا باعث زحمت ہوگا؟ کیا وہ معاشرے کے لیے باعث رحمت ہوگا یا باعث عذاب؟ کیا وہ نیک ہوگا یا بد؟ کیا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ ان تمام باتوں کا مکمل علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ دنیا کا کوئی سائنسدان، خواہ اس کے پاس کیسے ہی ترقی کے آلات کیوں نہ ہوں، رحم مادر میں موجود بچے کے بارے میں کبھی ان باتوں کا صحیح جواب نہیں دے سکے گا۔ روحان کو بولتے دیکھ کر بہت سے اسٹوڈنٹس ان کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ انہیں روحان کو سننا اچھا لگتا تھا۔ ابتدائی مراحل میں جب نطفہ اور علقہ رحم مادر میں ہوتا ہے تو کوئی سائنسدان بھی اس کا تعین نہیں کر سکتا کہ اس کی جنس کیا ہے۔ پھر آلات کے ذریعے سے معلوم کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپریشن کر کے کہے کہ مجھے اس کی جنس معلوم ہو گئی ہے، حالانکہ یہ اسباب کے بغیر معلوم کرنے کی نفی ہے۔ اور ایسے واقعات بھی سننے میں آئے ہیں کہ ڈاکٹر کی رپورٹ کے خلاف نتیجہ نکلا، یعنی ڈاکٹری رپورٹ حتمی اور یقینی نہیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ راستہ دے دیجئے، میری کلاس کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ ایکسکیوز کرتا ہے اسٹوڈنٹس کے ہجوم سے نکلتا چلا گیا تھا۔ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایڈیٹ، احمی جانے کہاں سے وارد ہوئی تھی اور اس لڑکے کو کندھے پر زوردار ٹکر مارنے کے بعد روحان کے پیچھے بھاگی تھی۔ اسٹوڈنٹس میں ایک بار پھر ہلچل سی مچ گئی تھی۔ تجھ سے جو دھیان کا تعلق ہے، پکے ایمان کا تعلق ہے، میری چپ کا تیری خاموشی سے روح اور جان کا تعلق ہے۔ تو سمجھتا ہے میرے لہجے کو اور یہ مان کا تعلق ہے۔ تجھ سے میرے خیال کا رشتہ یعنی وجدان کا تعلق ہے۔ تو رہتا ہے دل میں یوں جیسے گھر سے سامان کا تعلق ہے۔ روحان نے اپنے آپ کو بہت مصروف کر لیا تھا۔ صبح ڈپارٹمنٹ، پھر النور اور پھر لیب۔ وہ سارا دن مصروف رہتا تھا، لیکن ایک پل بھی ایسا نہیں تھا جب اسے حانم کا خیال نہیں آتا تھا۔ وہ تھک ہار کر رات کو جب سونے لیٹتا تو آنکھوں کے پردے پر چھم سے اتر آتی تھی۔ کبھی کبھی وہ بہت اداس ہو جاتا تھا اور کبھی کبھی اس کو سوچنا اچھا لگتا تھا۔ ابھی وہ بھی اسی کے خیالوں میں گم تھا جب دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کی تنہائی میں خلل ڈالا۔ روحان نے آنکھیں کھولیں تو سبیل کھڑا تھا۔ پورے لندن کو ہلانے کے بعد محبت کا دیوتا ادھر آرام فرما رہا ہے، کمال ہے۔ سبیل نے اسے چھیڑا تھا۔ آ جاؤ اندر۔ روحان کے بلانے پر وہ اندر آیا تھا۔ سارا دن کہاں غائب ہوتے ہو، نظر ہی نہیں آتے؟ سبیل اب بے تکلفی سے پوچھ رہا تھا۔ ادھر ہی ہوتا ہوں، جانا کدھر ہے؟ روحان نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں۔ تم بہت تیز جا رہے ہو شہزادے، اپنی رفتار تھوڑی آہستہ کرو، یہ لندن ہے۔ سبیل نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا، جبکہ روحان اس کی بات سن کر چونکا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ صاف صاف کہو۔ روحان بھی سنجیدہ ہو چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا شاید تم جانتے ہو۔ خیر، تمہیں ہر چیز پر نظر رکھنی چاہیے اور مذہبی کمیونٹیوں سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن کیوں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ تمہاری مذہب کے متعلق کی گئی تقریر نے لوگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ بہت سی یہودی اور عیسائی مذہبی کمیونٹیاں ایکٹیو ہو چکی ہیں، تم ان کی نظروں میں آ گئے ہو۔ لیکن میں نے کچھ غلط نہیں کیا، جو کیا ٹھیک کیا۔ وہ ابرو اچکائے پوچھ رہا تھا۔ دیکھو روحان،
میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں یہ پاکستان نہیں ہے اور نہ ہی ایک اسلامی ریاست ہے۔ تمہاری وجہ سے بہت سے اسٹوڈنٹس اور بہت سے لوگ اپنے عقیدے سے ہٹ رہے ہیں، لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ سبیل نے سادہ لہجے میں کہنا شروع کیا۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ روحان کے چہرے پر الجھن تھی۔ اگر تم ایک غیر اسلامی ریاست میں آ کر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرو گے اور ان کے مذہبی عقیدے کو کمزور ثابت کرو گے تو حکومت تمہیں غلط ہی سمجھے گی۔ سبیل نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں اسلام کی طرف راغب نہیں کر رہا کسی کو، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اسلام کی تبلیغ کر سکوں، بس لوگوں کی الجھنیں دور کر رہا ہوں۔ لوگ خود سچائی کی تلاش میں نکل پڑے ہیں، اور ویسے بھی ڈاکٹر باسط عرصہ دراز سے یہ کام کر رہے ہیں، انہیں تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا، تو پھر مجھے کیوں؟ کیونکہ تمہارا تعلق یونیورسٹی سے ہے، تمہیں نوجوان طبقہ فالو کر رہا ہے، یہاں کی مذہبی کمیونٹیوں کو لگ رہا ہے کہ تم ان کی نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہو۔ جو نوجوان اسلام قبول کر رہے ہیں وہ اس ملک کا مستقبل ہیں۔ اگر ایسا چلتا رہا تو یقیناً دوسرے مذاہب کو بہت نقصان ہوگا۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ سب غلط کر رہا ہوں؟ روحان جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، شاید تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کرو اور واپس جاؤ۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد سبیل نے جواب دیا تھا۔ اس کا جواب سن کر روحان نے ایک سرد آہ بھری تھی۔ اسے سبیل کی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چیمبر جانا چھوڑ دوں گا۔ روحان سمجھ گیا تھا، وہ یونیورسٹی کو اب صرف اپنی پڑھائی کے لیے رکھنا چاہتا تھا۔ اور وہ ایلف آسکر، تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ یہاں کے میئر کی بیٹی ہے۔ اگر اس کے باپ کو بھنک بھی پڑی نا کہ تم اس میں دلچسپی لیتے ہو یا وہ لیتی ہے، تو وہ یقیناً تمہیں یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ لندن سے بھی نکلوا دے گا۔ سبیل اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے ایلف میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ روحان نے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ جانتا ہوں تم ڈرتے نہیں ہو، یہی تو سارا مسئلہ ہے، اور یہی میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں کہ تھوڑا خوف رکھو۔ یہاں کا مذہبی مافیا بھی بہت مضبوط ہے، کب کیا کر دیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ سبیل ٹھیک کہہ رہا تھا، روحان اس کی بات سمجھ رہا تھا، لیکن کسی کے ڈر سے وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اسے النور سنبھالنا تھا، اور ابھی تو وہ النور کا ہیڈ بھی نہیں بنا تھا، ابھی تو وہ صرف ایک اسٹوڈنٹ تھا۔ لوگ پہلے ہی ڈر گئے تھے۔ دیکھو روحان، میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو، تمہاری زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ نہ ہو، اور ایسا تبھی ہوگا جب تم لوگوں کی نظروں میں نہیں آؤ گے۔ سبیل اس کا خیر خواہ تھا۔ میں آئندہ احتیاط کروں گا۔ روحان اس کی بات سمجھتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ اچھی بات ہے، مجھے تم سے سمجھداری کی امید تھی۔ سبیل کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ اگلے دن روحان یونیورسٹی گیا تو عجیب ہی سما تھا۔ اسٹوڈنٹس کا ہجوم اس کی طرف لپکا تھا۔ روحان، تم فکر مت کرنا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ ایمی پرعزم تھی۔ کیا ہوا؟ روحان نے حیرت سے پوچھا۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ ایمی چونکی۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، یہ غلط ہے۔ ایک اور لڑکا روحان کی طرف بڑھا تھا، لیکن وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور سب لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ اسٹوڈنٹس کا ہجوم ڈپارٹمنٹ کے گیٹ پر موجود تھا۔ شاید تمہیں علم نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ والوں نے تمہیں 10 دن کے لیے یونیورسٹی سے معطل کر دیا ہے۔ ایمی نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ لیکن کیوں؟ روحان کے چہرے پر الجھن تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ تم نے چیمبر میں اپنے مذہب کی تبلیغ کی ہے، جو سراسر قوانین کے خلاف ہے، ایمی نے بتایا۔ لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے تو بس کچھ سوالوں کے جواب دیے تھے، اور سر ایلبس جانتے ہیں وہ تبلیغ میں نہیں آتا۔ روحان کو حیرت ہو رہی تھی۔ 2 دن کے اندر کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ روحان، تمہیں پروفیسر ایلبس نے بلایا ہے، لیکن تم پریشان نہیں ہونا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ ایلف سنجیدہ سی ان کی طرف بڑھی تھی۔ تم سب لوگ کلاس میں جاؤ، میں پروفیسر سے خود بات کرتا ہوں، یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود سنبھال لوں گا۔ تم لوگ یونیورسٹی کا ماحول مت خراب کرو۔ روحان نے اسٹوڈنٹس کو سمجھایا تھا۔
وہ انہیں وہاں چھوڑ کر پروفیسر ایلبس کے، جو کہ چیمبر کے صدر تھے، ان کے آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ سنجیدہ لہجے میں پروفیسر ایلبس سے سوال کر رہا تھا۔ تم نے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، پروفیسر ایلبس سپاٹ لہجہ لیے کہہ رہے تھے۔ لیکن پروفیسر، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں نے بس کچھ سائنسی سوالوں کے جواب دیے تھے، میں تبلیغ کرنے نہیں آیا یہاں، اور اگر ایسا تھا تو آپ مجھے پہلے دن کہہ سکتے تھے، نہ کہ تاکہ میں آئندہ مذہب پر بات نہ کروں۔ روحان ٹھیک کہہ رہا تھا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم نے قوانین توڑے ہیں، اور اب بھی تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری وجہ سے یہاں کا ماحول کتنا خراب ہو چکا ہے۔ اسٹوڈنٹس باغی ہو رہے ہیں۔ کہ وہ پروفیسر نہیں تھے جو چیمبر میں پائے جاتے تھے۔ میں معذرت کرتا ہوں پروفیسر، باہر جو ہو رہا ہے مجھے قطعاً اس کا علم نہیں تھا، مجھے ابھی پتہ چلا، اور شاید آپ لوگ خود ایک قانون توڑ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو معطل کرنے سے پہلے اسے وارن کیا جاتا ہے، لیکن مجھے وارن نہیں کیا گیا، مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ روحان بری طرح سے سنجیدہ ہو چکا تھا۔ مسٹر چارلز کا کہنا ہے کہ انہوں نے تمہیں وارن کیا تھا، لیکن تم نے ان کی بات نہیں سنی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے پروفیسر، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ روحان جھنجھلا گیا۔ سچ جھوٹ کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، اب فیصلہ ہو چکا ہے اور تمہیں اس کا احترام کرنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر روحان کو انتہا کا غصہ آیا، لیکن وہ خود پر ضبط کر گیا تھا۔ سبیل ٹھیک کہہ رہا تھا، یہاں جو ہو رہا تھا سمجھ سے باہر تھا۔ روحان کو حیرت ہو رہی تھی، کسی نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ خاموشی سے آفس سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ کوئی بدمزگی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور چل رہا تھا جس سے وہ بے خبر تھا۔ روحان بہت مشکل سے اسٹوڈنٹس کو سمجھا بجھا کر یونیورسٹی سے واپس آ گیا تھا۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اس زیادتی کے خلاف تھے جو ڈپارٹمنٹ والوں نے روحان کے ساتھ کی تھی، لیکن روحان نہیں چاہتا تھا کہ اسٹوڈنٹس ڈپارٹمنٹ کے خلاف کھڑے ہوں۔ ایمی چاہتی تھی کہ ڈپارٹمنٹ والوں کے خلاف یونیورسٹی کی جسٹس کورٹ فار اسٹوڈنٹس میں کیس درج کروایا جائے، لیکن وہ منع کرایا تھا۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اسے سمجھنے کے لیے روحان کو کچھ وقت چاہیے تھا۔ وہ سوچنا چاہتا تھا، اور ایسا تب ہوتا جب اس کا دماغ ٹھنڈا ہوتا، اسی لیے وہ یونیورسٹی سے نکل آیا تھا، اور اب اس کا رخ النور کی طرف تھا۔ النور میں ماہانہ ہونے والا جلسہ منعقد تھا، اور روحان سب سے آگے تھا، وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں قرآن کو انگریزی میں پڑھتا ہوں۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ گانا بجانا اور موسیقی حرام ہے، پھر اسلام میں کیوں حرام ہے؟ سوال ایسا تھا جس نے روحان کو اندر تک چیر کر رکھ دیا تھا۔ وہ خود زندگی کے 22 سے 24 سال تک اس چیز سے منسلک رہا تھا۔ ایک ہی پل میں ماضی کی پوری فلم اس کے ذہن میں گھوم گئی تھی۔ آپ نے درست کہا، قرآن پاک میں موسیقی کے متعلق کوئی آیت نہیں ہے، البتہ اللہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں تاکہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے مذاق بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ سورہ لقمان۔ جمہور صحابہ و تابعین اور عام مسفرین کے نزدیک لہو الحدیث عام ہے، جس سے مراد گانا بجانا اور اس کا ساز و سامان ہے، اور ساز و سامان موسیقی کے آلات اور ہر وہ چیز جو انسان کو خیر اور بھلائی سے غافل کر دے اور اللہ کی عبادت سے دور کر دے۔ اس میں ان بدبختوں کا ذکر ہے جو کلام اللہ سننے سے اعراض کرتے ہیں اور ساز و موسیقی، نغمہ و سرور اور گانے وغیرہ خوب شوق سے سنتے ہیں اور ان میں دلچسپی لیتے ہیں۔ خریدنے سے مراد بھی یہی ہے کہ آلات طرب و شوق سے اپنے گھروں میں لاتے ہیں اور پھر ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلام میں قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی بڑا درجہ حاصل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ چیز جو انسانی دماغ کے نارمل تسلسل میں خلل پیدا کرے وہ حرام ہے۔ اب ان چیزوں میں شراب، موسیقی، گانا بجانا، ایسے قصہ و واقعات جو انسانی ذہن کو غلط سمت میں بھٹکائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا ادب یا ناول جو فحاشی و بے حیائی سے بھرپور ہوں، سب شامل ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کو حرام کیوں قرار دیا گیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟
وہ دوسرا سوال پوچھ رہا تھا۔ ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام دف ایک موسیقی کا آلہ ہے جسے بجانے کی اجازت دیتا ہے، اور اس پر آپ وہ الفاظ گا سکتے ہیں جو لغو نہ ہوں۔ اور رہا آپ کا سوال کہ منع کیوں کیا گیا ہے، تو اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ جب انسان ہیجان خیز موسیقی سنتا ہے اور گاتا ہے تو اس کا دماغ نارمل تسلسل سے نہیں چلتا، اور ایسا ہی کچھ شراب پی کر ہوتا ہے۔ آپ نے آج کل کے گانوں پر غور کیا ہوگا جن میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو قابل مذمت ہیں۔ کہیں پر محبوب کو خدا کہا جاتا ہے اور کہیں پر اسے سجدہ کرنے کی بات کی جاتی ہے جو کہ شرک ہے۔ اس گناہ سے بچنے کے لیے ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جذبات میں بہہ کر کوئی ایسا گناہ کریں جس کی معافی نہ ہو۔ یہ وجہ ہے منع کرنے کی۔ میں مسلمان ہوں اور میں ایک شاعر ہوں۔ جب سے میں دین کی طرف متوجہ ہوا ہوں میں نے فحش شاعری لکھنا بند کر دی ہے۔ میری بیوی چاہتی ہے کہ میں اس کے لیے کچھ لکھوں اور گنگناؤں۔ کیا ایسا کرنا گناہ ہوگا؟ ایک شخص نے سوال کیا تھا۔ روحان نے غور سے اس کی بات سنی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ دف بجانے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ہیجان خیز موسیقی اور لغو باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ بیوی کو خوش رکھنا آپ کا فرض ہے۔ آپ ان کے لیے کچھ لکھ سکتے ہیں تو لکھیں، لیکن خیال رہے کہ وہ شرک کے زمرے میں نہ آتا ہو۔ آپ انہیں گنگنا کر سنا سکتے ہیں، لیکن خیال رہے آپ کی آواز کوئی اور عورت نہ سنے جو نامحرم ہو اور پھر آپ کی طرف مائل ہو۔ اسلام نے کچھ حدود طے کی ہیں، آپ ان سے باہر نہ نکلیں۔ باقی آپ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے ہر جائز کام کر سکتے ہیں۔ وہ خود کتنے دنوں تک تڑپتا رہا تھا جب وہ اپنے گانوں کو مختلف چینلز پر چلتے دیکھتا تھا۔ اس نے سرچ کر کے ہر وہ چینل اور ہر وہ سائٹ نکالی تھی جہاں اس کے گانے موجود تھے۔ حشام کی مدد لے کر چینل والوں سے بات کر کے اس نے اپنے گانے بند کروائے تھے۔ بہت کچھ وہ خود ختم کر چکا تھا، لیکن پھر بھی یہ خیال اسے سکون نہیں لینے دیتا تھا کہ لوگ، خاص طور پر لڑکیاں، اس کی آواز کی دیوانی تھیں۔ عرصہ پہلے اس نے یہ گناہ چھوڑ دیا تھا۔ اگر وہ کچھ گنگناتا تھا تو وہ بھی اکیلے میں اور اس لڑکی کے لیے جو موجود نہیں تھی، لیکن کبھی اس نے کوئی غلط خیال اپنے ذہن میں نہیں آنے دیا تھا جس سے وہ گناہگار کہلاتا۔ شام نے شہر میں اپنے خوبصورت پر پھیلائے تھے۔ موسم اچانک ہی ابرآلود ہوا تھا۔ بادلوں کی گرج چمک کی آواز سے ایلف کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ وہ اسلامی چینل پر چلنے والی روحان کی ویڈیو دیکھ رہی تھی جو کل کی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کی کمی کو شدت سے محسوس کیا جا رہا تھا۔ تمام اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہوئی ناانصافی پر غصہ تھے۔ وہ خود اسے ہر جگہ محسوس کر رہی تھی۔ اچانک وہ چونکی تھی اور لپک کر اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھی جو سڑک کی جانب کھلتی تھی۔ ان کی لائن میں دونوں طرف گھر تھے اور درمیان میں گلی تھی جو صرف نام کی گلی تھی، لیکن حقیقی طور پر وہ ایک بہت کشادہ سڑک تھی۔ ہر گھر کے سامنے لان تھا جو چاروں طرف سے باڑ میں قید تھا۔ ایلف نے کھڑکی سے گردن باہر نکال کر لائن کے آخر میں موجود روحان کے گھر کی طرف دیکھا تھا۔ بارش نے آہستہ آہستہ لندن کو بھگانا شروع کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد توقع کے عین مطابق اسے روحان آتا دکھائی دیا تھا۔ اس نے برساتی کوٹ پہن رکھا تھا۔ ایلف کو امید تھی کہ وہ ضرور باہر آئے گا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جسے وہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایلف نہیں جانتی تھی وہ کاغذ نہیں تھا، روحان کے لیے سب کچھ تھا۔ وہ غور سے نکاح نامے کو دیکھ رہا تھا۔ سب ایک ڈرامہ ہی سہی، لیکن اس ڈرامے نے خانم کو اس سے جوڑا تھا اور اسے یہ جوڑ پسند آیا تھا۔ بارش تیز ہوئی تو اس نے نکاح نامے کو تہہ کر کے اپنی جیکٹ کی اندر والی جیب میں ڈال دیا تھا۔ وہ اس کے دل کے بہت قریب تھا۔ ایلف غور سے اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ مہرو، یہ دیکھو یہاں بارش کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ خانم کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ روحان کرنٹ کھا کر پلٹا تھا۔ وہ اب ہنس رہی تھی اور بچوں کی طرح مہرو کے ساتھ کاغذ کی کشتیاں جن پر ان کا نام لکھا ہوا تھا بنا کر پانی میں چھوڑ رہی تھی۔ خانم، وہ اس آواز کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ روحان نے ایک بار پھر خود کو فنا ہوتے محسوس کیا تھا۔ تھک ہار کر اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ آواز آنا بند ہو گئی تھی، البتہ بارش جاری تھی جس کا خانم سے گہرا تعلق تھا۔
اس نے چہرہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا تھا۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر گری تھیں۔ بارشیں جب اچانک ہوئیں تو لگا تم شہر میں ہو، وہ دھیمی آواز میں گنگنایا تھا۔ رات بھر پھر وہ جب نہ رکیں تو لگا تم شہر میں ہو۔ ایلف اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ آرجے تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے لب کچھ گنگنا رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کس کو یاد کر کے گنگنا رہا تھا۔ کہیں ایک ساز ہے گونجی، تیری آواز ہے گونجی، میری خاموشیوں کو کر دے اب بیاں، تیرے بن بے وجہ سب ہے، تو اگر ہے تو مطلب ہے، نہیں تو ٹوٹا سا ادھورا کارواں۔ وہ روحان کو بہت شدت سے یاد آئی تھی۔ وہ اسے بھولنا بھی چاہتا تو ایسا ممکن نہیں تھا۔ شام پھر خوبصورت ہوئی تو لگا شہر میں تم ہو، وہ دور ہو کر بھی نظروں سے تم ہر لمحہ ہر پہر میں ہو۔ وہ اکیلا بھیگی سڑک پر دھیمی آواز میں گنگناتا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ ایلف نے اسے دور تک جاتے دیکھا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر کھڑکی سے ہٹ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ایلف کو محسوس ہوا تھا کہ وہ خود بھی بھیگ چکی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے، کبھی کبھی انسان کسی دوسرے میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ یہ پاگل پن انسان سے عجیب و غریب کام کرواتا ہے۔ جیسے کچھ دیر پہلے روحان حانم کو سوچتے ہوئے بارش میں بھیگ رہا تھا، ویسے ہی وہ خود اسے دیکھنے میں مگن ہو کر خود بھیگ چکی تھی۔ روحان جبیل ایلف آسکر کے لیے ایک معمہ تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ آرجے سے روحان جبیل بنا۔ یہ وہ جاننا چاہتی تھی اور اسے امید تھی وہ ضرور جان لے گی۔ وہ دریائے ٹیمز کے کنارے پر بیٹھا تھا جب ایلف اسے ڈھونڈتی ڈھونڈتی وہاں پر پہنچی۔ مجھے امید تھی کہ تم یہیں ملو گے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ چکی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ڈپارٹمنٹ والوں نے کسی کو معطل کیا ہو اور اسٹوڈنٹس 5 دنوں کے اندر ہی اسے پوری یونیورسٹی کو ہلا کر واپس لے آئیں۔ اس کی بات سن کر روحان چونکا تھا۔ ہاں، تمہیں واپس بلایا گیا ہے۔ ایمی نے اسٹوڈنٹس کی عدالت میں تمہارا کیس درج کیا تھا۔ جانچ پڑتال کے بعد انہیں پتہ چلا کہ تم بے قصور ہو، ایلف نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا۔ پروفیسر ایلبس تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ عدالت میں جو پروفیسرز بطور جج فیصلہ سناتے ہیں، انہوں نے پروفیسر ایلبس کو بلا کر اچھی خاصی باتیں سنائی ہیں، اور میں حیران ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے پروفیسر ایلبس نے بنا تحقیق کیے اپنا فیصلہ سنایا، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پروفیسر جسٹن نے تمہاری گواہی دی ہے کہ تم نے ایسا کچھ غلط کام نہیں کیا۔ آج تو ایلف اسے حیران کر رہی تھی۔ اس میں پروفیسر ایلبس کا کوئی قصور نہیں تھا، روحان بولا تو ایلف نے حیرت سے اسے دیکھا۔ فیصلہ انہوں نے سنایا تھا جو کہ غلط تھا۔ کیا پتہ انہیں اس کام کے لیے مجبور کیا گیا ہو، روحان نے پراسرار لہجے میں کہا تھا جسے ایلف سمجھ نہیں پائی تھی۔ خیر، قصور کسی کا بھی ہو، میں خوش ہوں کہ تم بے قصور ہو اور اب واپس آ چکے ہو۔ وہ مسکرائی تھی جبکہ روحان کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تم یونیورسٹی ہلانے آئے ہو یا لندن فتح کرنے؟ ایلف نے عجیب سے لہجے میں پوچھا تھا۔ اس سے پہلے روحان کوئی جواب دیتا اس نے پھر سے بولنا شروع کر دیا۔ میں آج تک دنیا میں بس ایک انسان سے متاثر ہوئی تھی، میں اس کی بہت بڑی مداح تھی، الیگزینڈر، جانتے ہو اسے، جو 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا تھا اور 33 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس نے 17 لاکھ مربع میل رقبہ فتح کیا تھا۔ دنیا نے اسے بادشاہوں کے بادشاہ سکندر اعظم کا خطاب دیا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ تم بنا کسی ہتھیار اور فوج کے دنیا فتح کرنے نکلے ہو۔ تم نے پورے لندن کو ہلا کر رکھ دیا ہے، تم نے لوگوں کو چونکنے پر مجبور کر دیا ہے، کمال ہے۔ ایلف واقعی حیران تھی۔ تم نے صرف الیگزینڈر یعنی سکندر اعظم کے بارے میں سنا ہے، لیکن ایک اور شخص ایسا گزرا ہے جو حقیقت میں بادشاہوں کے بادشاہ کا خطاب کا حقدار ہے، لیکن وہ مسلمان تھا شاید، اسی لیے دنیا نے اس پر غور نہیں کیا، اور اسی وجہ سے آج کی نوجوان نسل کو خاص تو لیکن
غیر مسلم کو الیگزینڈر دی گریٹ تو یاد ہے، لیکن وہ عظیم ہستی کا نہیں پتہ۔ کیا واقعی؟ کون تھا وہ؟ ایلف حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی۔ اسے ارسطو جیسے استاد کی صحبت ملی، اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 پشتوں میں سے کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا۔ آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے، اور آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی۔ سکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برسوں میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور اس میں روم اور ایران کی 2 سپر پاورز بھی شامل تھیں۔ آج کے سیٹلائٹ، میزائل اور آبدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کرائی تھی بلکہ اس کا انتظام و انصرام بھی چلایا تھا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل کا قتل کر آئے۔ بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، اس کے خلاف بغاوت بھی ہوئی، اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی ساتھی نے ان کے حکم سے سرتابی کی جرت نہ کی۔ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کو کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں۔ ایک بات خود ہی فرمایا، میں اکثر سوچتا اور حیران ہوتا ہوں، عمر بدل کیسے گیا؟ آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ کے عدل کی وجہ سے آج دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا، جن کے بارے میں مشرکین اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اگر تم ان کے متعلق جانو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ الیگزینڈر دی گریٹ بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمان اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں، ورنہ مغربی سائنسدانوں کے کارنامے جو آج تم سنتی ہو ان کی بنیاد رکھنے والے بھی مسلمان تھے۔ چونکہ وہ مسلمان تھے اس لیے بڑی چالاکی سے ان کا نام اور کام صاف کر دیا گیا ہے، لیکن سچ تو سچ ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ مغرب کے لوگ مسلمانوں سے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ مسلمان بھی تو انسان ہی ہیں۔ اب ایسی بات بھی نہیں ہے، میں تو نہیں ڈرتی۔ ایلف نے جان بوجھ کر منہ بنایا اور پھر مسکرا دی۔ میری مثال دیکھ لو، ابھی میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور لوگوں کو خوف محسوس ہونے لگا ہے مجھ سے، ایسا کیوں؟ روحان نے حقیقت بیان کی تھی۔ ایلف لاجواب ہو چکی تھی۔ جس ہستی کے متعلق تم نے بتایا ہے اگر وہ سچ ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی جب میں الیگزینڈر کا نام ٹاپ سے ہٹا کر دوسرے نمبر پر لکھوں گی۔ وہ مسکرائی تھی۔ تم اسلامی تاریخ سے واقف نہیں ہو ایلف، اگر تم اسلامی تاریخ کو پڑھو اور جانو تو یقین مانو الیگزینڈر عرف سکندر اعظم کا نام تمہاری لسٹ میں کہیں بھی نہیں رہے گا۔ وہ پر اعتماد لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ ایلف بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اسے یونیورسٹی میں واپس دیکھ کر بہت سے اسٹوڈنٹس خوش ہوئے تھے۔ روحان حیران تھا، اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اسٹوڈنٹس اسے اتنا پسند کرنے لگے تھے۔ وہ بھی کچھ دنوں کے لیے اس ہنگامے سے دور رہنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ اسٹوڈنٹس کے درمیان میں گھرا اس صورتحال پر سوچ رہا تھا جب اسے پروفیسر ایلبس کا بلاوا آیا تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا پروفیسر ایلبس کے آفس میں آ گیا تھا۔ تم جو کھیل کھیل رہے ہو نا، وہ میں سب سمجھ رہا ہوں۔ یہ تمہارا آخری موقع ہے۔
اگر تھوڑی سی بھی غلطی کی تو بچ نہیں پاؤ گے۔ وہ کاٹدار لہجے میں کہہ رہے تھے۔ روحان نے ابرو اچکا کر انہیں دیکھا تھا۔ وہ پروفیسر البس کو ٹھیک سمجھ رہا تھا، لیکن یہاں معاملہ الٹ نکلا تھا۔ جاؤ اب یہاں سے اور دھیان رکھنا۔ روحان بنا کوئی جواب دیے واپس آ گیا تھا۔ اس کا دماغ بری طرح سے گھوم گیا تھا۔